एहसान है। इसने हमें एक मर्तबा फिर चांस दिया कि हम अल्लाह ताला के फजल करम से इकट्ठे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक की रहमतों में से उसकी रहमत है कि वो कैसे अपने लिए अपने जिक्र की खातिर अपने बंदे को सुनने के लिए इकट्ठा करता है और सुनवाता भी है। फ़हम भी वो अपने इख्तियार से देता है, दिल के दरवाजे भी वो अपनी रहमत से ही खोल देता है यकीनन। वो ही मुख्तार कुल है जो अपने बंदे की किसी भी पुकार पर कुन कह दे तो वो बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबका बैठना कबूल कर लें, आमीन। आज जो हमारी वर्कशॉप का टॉपिक है वो है क्लोजनेस टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, यानी अल्लाह का कुर्ब। मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से यकीनन अल्लाह ताला ही इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला ही इस बात पर कादिर है, काबिज़ भी है कि वो अपने बंदों को बदलने की तौफीक भी दे और वो अपने बंदों को मौके भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है। हर टॉपिक ही अल्हम्दुलिल्लाह सेंसिटिव होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर आम और ख़ास की ज़रूरत है ये टॉपिक। क्लोजनेस टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह ताला का, अल्लाह के करीब हम कैसे हो सकते हैं। सूरह अल बकरा की आया नंबर 152 है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया है कि हम इकट्ठे हुए हैं अल्लाह ताला के कुर्ब को जानने के लिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद के साथ ये वर्कशॉप का आगाज़ करते हैं कि हम जो भी सीखें इंशाअल्लाह और जो भी उसमें सुने अल्लाह ताला हमें उस पे साबित कदमी दें और हमें उसमें अमल करने की तौफीक दें, आमीन। सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे कि मिसकॉन्सेप्शंस क्या होती हैं अबाउट क्लोजनेस टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। हम ये क्या समझते हैं, हमारी मिसकॉन्सेप्शन क्या है क्लोजनेस टू अल्लाह के। हम ये समझते हैं कि अल्लाह का कुर्ब सिर्फ वैसे ही हासिल कर सकते हैं कि हम कुरान को हर वक्त हाथ में पकड़े पढ़ते रहें। कुरान को पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, ये हमारी मिसकंसेप्शन है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना ये हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में देखेंगे, हम अपनी डेली लाइफ में इसको चेक करेंगे कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला के क्लोज कैसे हो सकते हैं और वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं और वो कौन सा ऐसा हम जो है वो कौन से ऐसे तरीके अपनाएं कि हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। सबसे पहले मकसद की बात आती है कि हमारा इस वर्कशॉप का मकसद क्या है, क्लोजनेस टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसका मकसद क्या है। तो याद रखें, जब आपको फ़ायदा क्लियर हो जाएगा ना कि अल्लाह के कुर्ब का फ़ायदा क्या है, तो आपको इस वर्कशॉप का मकसद भी क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अब बात आती है कि इसका फ़ायदा क्या है, तो हम हदीस से इंशाअल्लाह देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझे दिल में याद करता है तो मैं इसे दिल में याद करता हूँ। जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं इससे इसकी बेहतरीन मजलिस में याद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी फरिश्तों की मजलिस में। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमने इस हमारे जो वर्कशॉप का मकसद है, हम मिल बैठे हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम अल्लाह ताला का ज़िक्र किसी मजलिस में करते हैं तो अल्लाह ताला हमारा ज़िक्र बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद क्लियर हो गया है। अब हमने जाना है इस चीज़ पर कि हमने ऐसे कौन से स्टेप्स अपनाने हैं, कौन से स्टेप्स अपनी डेली रूटीन में देखने हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला के क्लोज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को ज़हन में बिठा लेना है कि हमने जजमेंट पास नहीं करनी। किस चीज़ की जजमेंट हम पास करते हैं? हम लोगों पर क्या चीज़ें जो हैं हम फ़ौरन जजमेंट पास करते हैं देखकर
ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے، یا کس کو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ نصیب ہوا ہے، یا جو اللہ کے قریب یہ بہت زیادہ ہے اور یہ اللہ کے بہت کم قریب ہے، یا اللہ کے قریب نہیں ہے۔ ہم اپنی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے، ہم ظاہر پر نہیں جا سکتے، کیونکہ دل کے حالات، دل کے معاملات اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہم ذکر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ذکر کی کئی ٹائپس آتی ہیں۔ ہم ڈیلی روٹین میں دیکھیں تو ہم صبح شام کے اذکار کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپس انشاءاللہ آج ہم اس ورکشاپ میں دیکھیں گے، جس کو آپ نے انشاءاللہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، ریمائنڈر کے طور پر لگا لیں، کوئی ایسی چٹ بنا لیں، نوٹ پیڈ بنا لیں جس کو آپ بالکل ایسی جگہ پر پیسٹ کریں، اپنے موبائل فونز کے وال پیپرز پہ لگا لیں۔ ایسی چیز اپنے لیے لے لیں جس سے آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، الحمدللہ چند دن دور ہے، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ رحمتوں والا مہینہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی اور اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں، آمین۔ تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو بھی آج دیکھیں، جو بھی آج سیکھیں، اس کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو ڈال دینا ہے اور ایسے ہی اپنی زندگی کو بدل دینا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ذکر کی بات ہے کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ ذکر ہمارا صبح شام کے اذکار آتے ہیں اور فرض نماز کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں، اور ایسے ذکر ہم جو ہے کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی جو تسبیحات ہیں وہ بھی ہمارا ذکر ہیں۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اور جو ہم آگے آ کے دیکھیں گے کہ رمضان آ رہا ہے تو یہ بہت فائدہ دے گی، گڈ ڈیڈس۔ گڈ ڈیڈس میں سب سے پہلے آتا ہے اچھے کام، اور رمضان المبارک میں آپ کو پتا ہے اچھے کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر کے، اپنے بھائی کی مدد کر کے۔ تو جس طرح ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں تنگی کو دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی مشکل میں سے کسی تنگی کو دور کر دے گا۔ اللہ الحمدللہ، یہ اس چیز کو ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس رمضان آ رہا ہے اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اس ذریعے کہ ہم اچھے کام کر سکیں، گڈ ڈیڈز ہم زیادہ کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ رمضان میں ہم یہ سٹیپس بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کیونکہ پریکٹس کرنا آسان ہوگا، 30 ڈیز ہوں گے، ٹریننگ سیشن ہوتا ہے ہمارا یہ رمضان کا پیریڈ، تو ہم اس میں بہت اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جو ہم چوتھی چیز انشاءاللہ دیکھیں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، وہ ہے چھپا صدقہ۔ چھپا صدقہ کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ اس سے آپ کے دل میں جو بخل ہے، تنگی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، صدقہ جو ہے ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ تو صدقہ تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن اب ارادہ کرنا ہے کہ چھپا صدقہ کرنا ہے، ایسا صدقہ کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو، انشاءاللہ ایسے صدقے کرنے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ صدقہ صرف پیسوں سے کیا جاتا ہے؟ نہیں، صدقہ تو مسکراہٹ سے بھی ہوتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اچھے اخلاق سے ملیں، مسکراہٹ دیں، مسکراہٹ بانٹیں، اور صدقہ آپ ایک کھجور کا جو ہے وہ ٹکڑا بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کسی کو کچھ کھلا کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت پیاری چیز ہے جس کو ہم اگر امپلیمنٹ کریں اور ہم اس پہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں اور ہمارا صدقہ کیسا ہے، اور اب آگے جا کے انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو اپنانا ہے کہ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو اب ہم نے انشاءاللہ اس بار ہم نے چھپا صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھیں گے استغفار۔ استغفار اللہ کے قریب کرتا ہے۔ استغفار بہت پیارا ذکر ہے۔ استغفار ہمیں ہر وقت ہی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور استغفار میں سمجھتی ہوں آپ کے دل کو نا سکون دیتا ہے۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں یا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو استغفار کی کثرت کریں۔ آپ کو لگے کہ آپ کے کام جو ہے ان میں مشکلیں آ رہی ہیں یا آپ کے کام مکمل نہیں ہو پا رہے، اس میں کوئی ہرڈلز آ رہے ہیں، کوئی مشکلات آ رہی ہیں، تو آپ نے انشاءاللہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا چیز ہے جو آپ کو پیچھے رکھ رہی ہے۔
تو آپ کو اگر وہ چیز نہیں مل رہی کہ آپ ایسا کیا کام کر رہے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب نہیں جانے دے رہی، یا آپ کی وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کا وہ کام جو ہے وہ آسان طریقے سے نہیں ہو رہا، تو آپ نے استغفار کو لازم پکڑنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کو آپ نے جو ہے انشاءاللہ اس کو آپ نے اپنانا ہے کہ آپ نے اس کو لازم پکڑنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے، 5th پوائنٹ ہمارا ہوگا نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر دینا، ایک لمبا سجدہ کر دینا، یہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سکون والا سجدہ، لمبا سجدہ، الحمدللہ قیام اللیل ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کریں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم قیام اللیل کو پا سکیں، آمین۔ نمازوں کی کثرت اور فرائض نماز مکمل کرنا اور اس کے ساتھ نوافل کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اور اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم نے لمبا سجدہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کریں تو قیام کو لمبا کر دیں، بڑھا دیں، اور اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اپنے رب سے باتیں کریں تو سجدہ لمبا کر دیا کریں انشاءاللہ۔ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی پریشانیاں پہلے کی نسبت کم ہو جائیں گی، آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ رب تعالیٰ ہی ہے، وہ مالک ہی ہے جو یہ ہر کام کرتے ہیں، اسی کا اختیار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم اس چیز سے نماز کے ذریعے، سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ جو ہے انشاءاللہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا نالج۔ اللہ کے جو نام ہیں، 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس سے ہم ان کا نالج حاصل جب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کو جانیں گے، ان کو جاننے سے ہم جانیں گے کہ اللہ کے قریب ہم کیسے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں ویسے ہی مل جائے گا جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے پورے جہان کا، رحمت للعالمین کا مالک ہے، اور رب رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے وہ۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نالج سے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ 8واں پوائنٹ انتہائی غور طلب ہے، قرآن پڑھنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ لینا، جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی، ہماری مسکنسیپشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھ لینا صرف کافی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، قرآن پڑھنا ہے ہم نے بس۔ ہمیں پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کیسے ہوں، بھئی آپ قرآن پڑھیں، لیکن ہم اس کی وضاحت میں نہیں جاتے کہ قرآن پڑھنا کیسا پڑھنا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتی ہوں کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں تو قرآن پڑھنا ہمیں اللہ کے قریب کیسے کرے گا۔ آپ کو کوئی خط لکھتا ہے اور وہ خط ایسی زبان میں ہوتا ہے جو اس کے لیے آسانی ہے لیکن آپ کے لیے آسانی نہیں ہے، یعنی وہ انگریزی زبان میں لکھتا ہے اور آپ انگریزی زبان نہیں جانتے، تو آپ کے لیے کیا وہ خط پڑھنا مشکل ہوگا کہ آسان ہوگا؟ یقیناً آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ کیوں مشکل ہوگا؟ کیونکہ آپ کی زبان انگریزی نہیں ہے، اردو ہے، آپ کو اردو میں زیادہ سمجھ آتی ہے اور آپ اس کو اچھے سے گین کر سکتے ہیں، اس بات کو اپنی نالج میں بٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے انشاءاللہ کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھنا ہے، چاہے آپ کچھ پورشن قرآن کا پڑھ لیں لیکن آپ اس کو سمجھ کر پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، میں چیٹ باکس دیکھ رہی تھی، آپ لوگوں کو پوائنٹس جو ہیں آپ لوگوں کے مس ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ میں ریپیٹ لاسٹ پہ کر دوں گی، اوور ویو دے دوں گی، تب آپ لوگ اپنے مسنگ پوائنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ بیک ٹو ٹاپک، ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ قرآن پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ صرف قرآن پڑھ لینا، آپ عربی ٹیکسٹ کو پڑھتے رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو کن کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور کن کاموں سے روک رہے ہیں، تو آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، آپ یقیناً تلاوت کریں، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔
اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تدبر، اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ تدبر کرنا، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آیات پر، اس پر تدبر کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہمارے پاس 30 ڈیز ہیں، تو آنے والے 30 ڈیز میں ہم پورے قرآن پہ تدبر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا؟ تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جس پر ہم تدبر کریں، اور کون سی ایسی سوراز ہیں جن پر ہم تدبر کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلوزنس کو فیل کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے قرب کو محسوس کر سکتے ہیں؟ تو بہترین 2 چیزیں بتاؤں گی انشاءاللہ، 2 سوراز، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ کیوں تدبر آپ کیوں کریں؟ پہلی تو چیز یہ، تدبر اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس کا ڈیپ نالج ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی ہے، ہم اس کا ٹرانسلیشن اور تفسیر دیکھتے ہیں، لیکن اس آیت پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو ہر اینگل سے سمجھنا، یہ تدبر کہلاتا ہے قرآن میں۔ تو ہم نے سورۃ الفاتحہ کو اور سورۃ الاخلاص کو لے لینا، یہ بہترین ایسی 2 سوراز ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین میں یوز ہوتی ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں روزانہ، صبح شام کے اذکار میں ہم سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں سوراز کا فہم اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اس پہ تدبر کر لیں گے، اس پہ غور و فکر کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں لینا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہو جائیں گے، ہمیں محسوس ہو جائے گا الحمدللہ ہم اللہ کا قرب پا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10th پوائنٹ جو ہمارا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یتلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے اللہ تعالیٰ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی درود بھیجو۔ تو جمعے کا دن تو افضل ہے، رمضان آ رہا ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ، اس چیز کو اپنانا ہے کہ اللہ کا قرب چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کلوزنس چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دوستی چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اطاعت میں اگر بات کریں ہم، تو اللہ تعالیٰ کی یہ اتاری ہوئی یہ بات ہے، نازل کرتا آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم یہاں پر ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہم سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ہم کو فالو کرتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ جس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں ہم اس طرح کے کام کریں، ان کا لائف سٹائل، ان کی بات چیت، ان کا رہن سہن، اب ہم اس طرح فالو کرتے ہیں۔ تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے کس کو اپنا آئیڈل بنانا ہے؟ تو ہم اگر میرا آئیڈل یہ کام کرتا ہے تو میں بھی یہ کام کروں گا۔ ہماری یہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اگر یہ شخص پسند ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے تو میں نے بھی اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری پیروی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں تو ہمیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور آپ کو بات یہ پتہ ہے کہ جہاں اللہ کی بات ہوگی وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ آپ کہہ لیں ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ہمیں احادیث سے مل جاتی ہے، سنت سے مل جاتی ہے۔ تو 11th پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ سنت پر عمل کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے سنت پر عمل کرنا۔ ہم نے اس چیز کو اپنانا ہے کہ جس طرح رمضان آ رہا ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے سحری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، اور ان کی افطار کیسے ہوتی تھی، وہ روزے کی حالت میں کیا کیا کام کیا کرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کو اپنانا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ہم نے اس چیز پر چلنا ہے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے کہ اور ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیلی روٹین میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے،
اخلاق ہمارا کیسا ہے، لوگوں کی طرف ہمارے رویے کیسے ہیں، کیا ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں، کیا ہمارا اخلاق اچھا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے. تو اچھے اخلاق کی دعا مانگنی ہے، اس کا ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس رمضان اچھے اخلاق کی دعا کو یاد کرنا ہے، یا 1-2 دن میں انشاءاللہ کا رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اچھے اخلاق کی دعا کو یاد کر لینا ہے اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. اخلاق ایسا بہتر ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. تو صحیح مسلم کی روایت ہے 1812 حدیث نمبر ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. یہ اچھے اخلاق کی دعا ہے اور اس کا ترجمہ بہت ہی خوبصورت ہے، غور سے سنیے گا. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. ہمیں اگر طریقہ کار نہیں آتا کہ ہم اپنا اخلاق کیسے بہتر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا سکھا دی ہے. الحمدللہ ہم نے اس دعا کو یاد کرنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے اچھے اخلاق کے لیے انشاءاللہ. اور یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کلوز ہونا ہے، تو آپ نے ان سٹیپس کو انشاءاللہ ضرور پورا کرنا ہے اور ان سٹیپس کو اپنانا ہے، تاکہ جو ہمارے گلے شکوے ہوتے ہیں نا رب سے، اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ میرے لیے ہی مشکلیں کیوں، یا اللہ میرے سے ہی لوگ خوش کیوں نہیں ہوتے، یا اللہ میں کیا کروں، میرے سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو وقت دیا کریں، آپ کو اللہ کی وقت کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے لیے رب کے لیے وقت نکالنا ہے، آپ کو اپنی ذات کے لیے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ہمیں رب کی ضرورت ہے، ہمیں ہر قدم پر ہر مومنٹ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ کی، اس مالک کی جو سب چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہے، لیکن اس کی کوششیں آپ نے کرنی ہیں. دعائیں رب سے کرنی ہیں لیکن کوشش آپ کی ہو، یہ ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہماری ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، وہ ہے تہجد. اب تہجد میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جہاں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، صرف اللہ والے جاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر رک کر میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ لکی پیپل کون سے ہوں گے یا رسول اللہ جن کو دیکھ کر رب مسکرائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک خوبصورت بیوی ہو، یعنی he loves her or she loves his husband، یعنی اسپاؤس اس کو بہت اس کا خوبصورت ہو اور کمفرٹیبل بیڈ ہو جس پر وہ آرام سے سو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، سویا رہ سکتا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہے مصلی پر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. پھر وہ اپنی یعنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وہ وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ چاہتا تو یہ سویا رہ سکتا تھا، آرام کر سکتا تھا، اس کی خوبصورت بیوی ہے، اس کو ایک آرام دہ کمفرٹیبل بیڈ ہے اس کے پاس، لیکن اس نے میرے لیے ڈیزائر اپنے چھوڑے، اپنی ساری چیزوں کو دور رکھا صرف میرے لیے.
تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر محبت بھی کرتے ہیں اور اس پر مسکرا بھی دیتے ہیں. الحمدللہ. آپ امیجن کریں کہ وہ کتنا بلیسڈ پرسن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرائیں. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہے کہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مسکرانے سے. اللہ تعالیٰ کے مسکرانے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو بہت بڑا فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ رب جس بندے کو دیکھ کر مسکرا دینا تو اس کی دنیا کی زندگی میں اس کا حساب نہیں ہوگا. قیامت کے دن پھر وہ ڈائریکٹ VIP لین سے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی بیک ڈور سے. یہ مسند احمد کی میں امام احمد نے روایت بیان کیا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو تہجد میں ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہو کر ہی رہتی ہیں. تہجد میں جو دعا کی ہوتی ہے نا وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ ایک ایرو ہے وہ اپنے جو ہے نا ٹارگٹ کو ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے اور وہ اپنا ٹارگٹ نہیں چھوڑتا، سلپ نہیں ہوتا اپنے ٹارگٹ سے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی ہے نا انشاءاللہ. اپنے موبائل فونز، اپنے ان لوگوں کے ساتھ رابطے کو ختم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا وقت لے رہے ہیں. اور بہت سارے ہم اگر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میں لوگوں کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں موبائل فونز کے اندر بھی لوگ ہی چھپے بیٹھے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں. لوگ ہی آپ کے لیے بہت اچھی اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کرنے کا جو ہے ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم چھوڑیں گے نا تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بہتر لوگ دیتے ہیں. آپ اگر اس یقین سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے نا اپنے اس وقت کو قیمتی جانتے ہوئے کہ وہ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے دعائیں کرنے کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ رات جاگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ فون استعمال نہیں کرتے. آپ تو فلاں جگہ آن لائن نہیں تھے، آپ کو میں نے فلاں جگہ آن لائن دیکھا، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جاگ رہے تھے. تو آپ نے جاگتے کیا کیا؟ کیا ان کے دماغوں میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں ڈالتے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو شاید وہ کرتا ہو، وہ دعائیں کرتا ہو. ایک اور بہت پیاری ٹپ جو استاد جان دیا کرتی تھیں کہ اگر آپ کی تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے لیکن آپ کا بستر نہ چھوڑا جائے آپ سے، آپ بہت ہمت کرتے ہو، آپ سے بستر نہ چھوڑا جائے تو آپ بستر پر لیٹے لیٹے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے میں مصروف ہو جائیں گے نا تو باتوں ہی باتوں میں یاد آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو وضو کرنا ہے، یا اللہ آپ سے میں نے باتیں کرنی ہے مصلی پہ بیٹھ کر، آپ کے لیے آنسو بہانے ہیں آپ کے خوف سے، آپ کی محبت سے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیوں وقت نہیں نکالتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے نا. ہم تو اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا پروجیکٹ لیا ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیا آپ نے کبھی خود اپنی ذات کے لیے دعائیں کی ہیں؟ اپنے لیے خود دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن بلڈ کریں. اپنے لاسٹ کنیکشن کو دیکھیں کہ کیسے یہ لاسٹ کنیکشن بنا ہے ہمارا. کیوں ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ نہیں کر پائے. دنیا اتنی پاورفل ہو گئی ہے، لوگ رشتہ دار ہم پہ اتنے بڑے ہو گئے، ہم پہ حکومت کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو ہمیں سانسیں دیے ہوئے ہے اور ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں دیے چلا جا رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تہجد کے لیے آپ سوئیں. تہجد کا وقت مختلف اوقات ہوتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد جو ہے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اگر اللہ چاہیے نا تو آپ کو وقت دینا پڑے گا. ان لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا جو آپ جن سے آپ محبت کرتے ہیں. دنیاوی محبتیں نا شک و شبہات، ٹرسٹ،
उम्मीदें इन पर होती हैं और वो टूट जाती हैं, लेकिन जो खालिसतन अल्लाह के लिए मोहब्बत होती है ना, वो कायम रहती है। अगर आप किसी को कहो ना कि मुझे आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है, तो वल्लाह आपके बीच कोई आर्गुमेंट हो भी ना, तो आप ये समझोगे कि कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए मोहब्बत की है, कुछ कह भी दे तो खैर है। लेकिन हम अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं करते, हम अपने डिजायर्स के लिए मोहब्बत करते हैं, हमें वक्ती लगाव होता है। और यहाँ पर रुक कर एक और बात कहना चाहूंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत टॉपिक है। हम ये अगर समझते हैं ना कि हमारी दोस्तियां अल्लाह ताला से भी हैं, और अगर हम लोगों से भी रख लें तो कोई बात नहीं, अल्लाह का कुर्ब मिल ही जाना है, तो आप गलत सोचते हैं। अगर हमने कोर ऑफ द हार्ट में अल्लाह को जगह ना दी, जो अल्लाह की जगह है, वहां पे अगर हमने किसी भी चीज को रख लिया, किसी ऐसे रिश्ते को जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, अपने स्पाउस को रख लिया या अपने बच्चों को रख लिया, तो आप यकीन करें अगर वो जगह अल्लाह ताला को ना दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो कोर ऑफ द हार्ट है ना, वो अल्लाह की जगह है। और ये जो शादी से पहले की मोहब्बतें हैं ना, वल्लाह ये सब फारिग है, ये कोई मोहब्बतें नहीं। जितना मर्जी कोई दावा कर ले, कोई पैराग्राफ्स लिख ले आपके लिए, कोई आपके लिए जान भी दे देना, तो वो मोहब्बत नहीं है। निकाह वाली मोहब्बत सही मोहब्बत है। और अल्लाह का कुर्ब भी ऐसे ही मिल जाएगा जब आप अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना सीखेंगे। अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है इंशाल्लाह। और ये तहज्जुद का वक्त पिछले सारे पॉइंट्स पे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उस वक्त में हम लोग जो हैं अल्लाह ताला के साथ अकेले होते हैं। वो मेरा और मेरे रब का वक्त होता है, उसमें कोई तीसरा नहीं, नो वन एल्स, नो वन, कोई नहीं आ सकता। वो वक्त को ना तलाश किया करें, ऐसे वक्त को जिस वक्त आप अकेले हों। रब से चाय पे मुलाकात किया करें। रब का कुर्ब हासिल करना है ना, रब से बातें करने की आदतें डालें, अल्लाह के हो जाएं। ठीक है? ये जिंदगी जो आपको मिली है ना, ये अल्लाह के होने के लिए मिली है। ठीक है? अल्लाह ताला के लिए आप यहाँ पे हैं, किसी और के लिए नहीं है यहाँ पर। अगर आपको आज कोई नहीं ना मिल रहा तो कोई बात नहीं, दुआएं कर लें, जन्नत में मिल जाएगा साथ इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का कुर्ब जो है ना, अल्लाह का कुर्ब, वो मैं कहती हूँ कि आपको स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी। और जो आज हमारे सेशन का जो लास्ट पॉइंट है जिसे हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं समझती हूँ कि अगर आप इस पर गौर फिक्र कर लेंगे ना, आपके बाकी सारे मामलात आसान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है गुड कंपनी, अच्छे लोग, अच्छे लोगों की सोहबत। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि लोग ही हैं जो आपको अल्लाह से जोड़ते हैं और लोग ही हैं जो आपको अल्लाह से दूर करते हैं। तो हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से अक्सर उस वक्त बात करते हैं जब हम फ्री होते हैं। अगर बेस्ट फ्रेंड अल्लाह से मोहब्बत करता होगा ना, तो आपको भी अल्लाह की तरफ लेके जाएगा कि आओ जरा आपस में रूटीन डिस्कस करने की बजाय पहले हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह को वक्त दें आए। तो अगर हम ऐसे अच्छे दोस्त, ऐसे लोग तलाश कर लें अपनी जिंदगी में जो आपको अल्लाह के करीब करते हैं, तो आप वल्लाही वल्लाही अल्लाह का कुर्ब बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे अल्लाह के करीब जाने में। और आप जब कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, कोई भी चीज आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो अल्लाह के लिए होगी, अल्लाह के करीब होने के लिए होगी, तो कोई भी नई चीज आप करते हैं, हिजाब हो गया, निकाब हो गया, या कोई भी ऐसा जिक्र, आपने नमाज प्रॉपर पढ़नी शुरू किया, आपने सदका देना शुरू किया, आपने लोगों की मदद करना शुरू किया है, तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम होगा। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो वो आपका इस बात में साथ नहीं देगा कि कोई बात नहीं, खैर है। नहीं, वो उसको आपको 2-3 लगाने भी पड़े ना, वो लगाएगा। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरा बेस्ट फ्रेंड पीछे रह जाए और वो जन्नत में अकेले चला जाए। जो आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं ना, वो आपको डांटते भी हैं, जरूरत पड़ने पर 1-2 लगा भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपका साथ चाहिए, इस दुनिया में भी और जन्नत में भी। तो अगर तो आपके पास ये नेमत है, तो उस नेमत पर शुक्र
ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگ دیے ہوئے ہیں. یقیناً آپ سب لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوگا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے, جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے, یا جو ذریعہ بنا ہے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا. میری زندگی میں ایک شخص ایسا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. مجھ سے دور ہوتی ہیں لیکن بہن ہے وہ میری. انہوں نے مجھے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتے ہیں وہ بتایا. اور وہ جس طرح وہ میری زندگی میں بہت, ان کی زندگی میری زندگی میں ان کی بہت امپورٹنس ہے نا, کہ میری عرصہ عرصہ بات نہیں نہ ہوتی تو میں بے چین ہو جاتی ہوں. پتہ ہے بات کرنی ہے, بات ہوگی تو 2-3 گھنٹے کی بات ہوگی, سب چیزیں ان سے ڈسکس کرنی ہے, ان کو بتانا ہے کہ یہ مشکل چل رہی ہے, مجھے حل سمجھ نہیں آ رہا, آپ بتا دیں. تو آپ یقین کریں ایسے لوگ آپ کی زندگی میں نعمت سے کم نہیں ہیں, وہ نعمت ہے الحمدللہ. تو ہم نے چیک لسٹ بنانی ہے اس رمضان میں, اور رمضان آنے سے پہلے 2-3 دن ہیں. آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں, اور کون سی چیزیں آپ کو اللہ سے دور کر رہی تھیں, اور آپ نے کن چیزوں کو پریکٹس کرنی ہے. اپنے لیے کچھ ایسے گول سیٹ کر لیں. میں یہ نہیں کہوں گی بڑے بڑے گول سیٹ کر لیں کہ آج کے بعد تو میں نے بس انشاءاللہ چھپا صدقہ ہی دینا ہے. نہیں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے ان 30 ڈیز چھپا صدقہ دینا ہے, چھپا صدقہ کرنا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. افطار میں اللہ تعالیٰ کے کی خاطر اماں کی ہیلپ کرنی ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی چیک لسٹ بنائیں گے, اور اس چیک لسٹ پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس رمضان میں انٹر ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں. اور واللہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو ککھ نہیں بچتا, واللہ ککھ نہیں بچتا. میں یہی الفاظ استعمال کروں گی, آپ کہیں کے نہیں رہتے. پریشانی, انزائٹی, ڈپریشن سب کچھ رہتا ہے. آپ کے گلے شکوے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیسے چلے گئے, اتنے پیسے کا نقصان ہو گیا, یا اللہ یہ کام کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا, یا اللہ آج کل اتنی مہنگائی ہوگی, یا اللہ کیسے ہوگا. اللہ, ہم نا پیسے بنانے کی مشین ہی بن گئے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کس لیے پیدا کیا ہم اس مقصد کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. صرف پیسہ تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے, تم ضرور کرو, تم کماؤ, تمہیں کمانے سے نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس کو ضروریات زندگی کے لیے رکھو, مقصد نہ بناؤ اپنی زندگی کا. اور میں ان لوگوں کو خاص طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں جو لوگ میرڈ ہیں, اور جو لوگ ٹو بی اس رشتے میں جانے والے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین زوج دیں. تو آپ یقین کریں آپ لوگ بہت خاص ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ رشتہ بہت محبوب ہے نکاح کا. تو آپ نے یہ اسپاؤس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے, اور باقی سب جو ایڈلٹس ہیں اور انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے, یا اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلانر خود سے بنانا ہے کہ آپ نے ان 30 ڈیز کیا کرنا ہے. کیا آپ ایسے ہیں کہ آپ اس جو ہم نے آج اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ جو جو چیزیں ہمیں بنا سکتی ہیں, ہم نے اس پر کسی ایک بات پر عمل کرنا ہے. اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لگا لیں گے نا تو آسانی ہو جائے گی اس پر عمل کرنا انشاءاللہ. ایسا عمل جو احسن عمل ہے, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا آپ کو انشاءاللہ. تدبر نہیں چھوڑنا, تدبر لازم کرنا ہے انشاءاللہ. ایسے وقت ڈھونڈنے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کریں. آج ایک سیشن تھا اور اس میں یہ بات کر رہی تھی کہ اللہ کو خط لکھنا ہے. تو اللہ کو خط لکھنا شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. ہمیں اچھا لگتا ہے نا, ہم اپنے بیسٹیز کو یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو پیراگرافس لکھتے ہیں, ہم میسیجنگ کرتے ہیں, مجھے تم سے محبت ہے, تم نے فلاں کام کیا تھا, مجھے بہت پیار ہے, آپ کو نہیں پتا آپ میری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہیں, آپ کے آنے سے میری زندگی میں برکتیں آئی ہیں. میں نے ایسی باتیں بہت سنی ہیں الحمدللہ اپنی زندگی میں. اللہ قبول کر لیں. تو اللہ کے ساتھ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں, اللہ کو خط لکھنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادتیں ڈال لیں. تو مشکلیں تو آسان ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ, لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب آ جائے گا.
اور پھر جو لذتیں ہیں نا، واللہ جو لذتیں ہیں وہ آپ کو ایسی ملیں گی نا کہ آپ کو دنیا میں مزہ نہیں آنا، آپ کا مر جانے کو جی چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا آپ اتنے قریب ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دل کرے گا، بار بار کرے گا۔ تو اس سب کا کنکلوژن ہماری ایک بات ہے کہ موت کو یاد کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے ہم آج نا اپنی زندگیوں میں موت کو بھول بیٹھے ہیں، ہم بھول گئے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، ہمیں مرنا بھول گیا ہے۔ کیوں بھول گیا مرنا؟ کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ سادہ سے بات کہوں تو ہم دوسروں کی زندگیوں میں بے چینی ڈال کر نہ خود سکون میں ہمیں لگتا ہے ہم ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ مرنا ہم نے بھی ہے ایک دن، اور وہ حساب کتاب کرنے والا رب بیٹھا ہے، وہ مالک بیٹھا ہے، حساب کتاب تو ہونا ہے، کیسٹس تو چلنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتانا تو ہے، دکھانا تو ہے کہ فلاں وقت تم نے فلاں کام کیا تھا۔ تو کیا ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر ہماری وہ فلم چلائی جائے ہمارے اپنوں کے بیچ جو آج ہم پر بہت ناز کرتے ہیں اور ہمیں بہت مانتے ہیں اور ہماری بہت تعریفیں کرتے ہیں، کہ کل قیامت کے دن اگر ہمارے ایسی چیزیں ان کے سامنے کھلیں تو کیا ہم شرمندہ ہوں گے؟ موت کو یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لذتوں کو مٹانے والی چیز کو یاد کیا کرو۔ لذتوں کو مٹانے والی چیز کون سی ہے؟ موت۔ تو موت کو یاد کرنا نا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور بہت قریب کرتا ہے۔ جس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے نا میں نے مرنا ہے اور کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو نہ وہ آج اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے وہ غلط کام کرنا چھوڑ دیں جو ان کو ناراض کرتے ہیں، اور پھر ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں خوشیاں ڈالنے والے بن جائیں، لوگوں کی زندگیوں کی مسکراہٹیں بن جائیں۔ بہت ساری لوگوں کی زندگیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ انہوں نے پہلے وہ کام نہیں کیے ہوتے لیکن وہ اب کرتے ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی سے مثال دوں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں پہلے نہیں کرتی تھی، وہ میں اب کرتی ہوں۔ بہت سارے فرد آپ کی زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں، میری زندگی میں بھی 4 سال پہلے ایسے فرد آئے ہیں جن کی وجہ سے میں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو میں نے پہلے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے جو ہے اگر تو صحیح کیے ہیں تو اللہ راضی ہو جائیں، اور اگر نہیں صحیح ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو آپ لوگوں نے، میں نے، ہم سب لوگوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنی صحبت چیک کرنی ہے، اپنی فرینڈ لسٹ چیک کرنی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ آپ نے ان کے اور قریب ہو جانا ہے، تحفہ دینا ہے اللہ کے لیے، تحفہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا قرب چاہیے، اپنے آپ کو میسج دیا کریں، ورشا تمہیں اللہ کا قرب چاہیے، چلو پھر یہ کام کر لو۔ اللہ سے جزا چاہیے، چلو پھر یہ کام کر لو۔ تو اگر اللہ کا قرب چاہیے نا، اللہ کا ساتھ چاہیے، تو اس رمضان کو نا ایسے ہی نہیں جانے دینا، بہت ساری خیر اور برکتیں سمیٹنی ہیں انشاءاللہ۔ ایسے ایسے کام کر جانے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور آپ کو سکون کی جو ہے نا اگلی زندگی آپ کی کر دیں۔ آمین انشاءاللہ۔ اور میں دوبارہ سے ایک دفعہ یہ سٹیپس ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کسی کے اگر مس ہو گئے ہیں تو پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا ہم نے دیکھا ذکر، دوسرا اچھے کام یعنی گڈ ڈیڈس، تیسرا اپنے بھائی کی مدد کرنا۔ گڈ ڈیڈز اور اپنے بھائی کی مدد کرنا یہ 2 الگ پوائنٹس اس لیے ہیں کیونکہ گڈ ڈیڈز ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال آتے ہیں نا، اور بھائی کی مدد کرنا یہ خاص طور پر رمضان کے حوالے سے میں نے یہ بات رکھی ہے
کہ ہم خود تو سحری اور افطاری بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور ہم ایسے نادانی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہمارے پڑوسی نے جو ہے وہ سحری کی ہے کہ نہیں کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں مساجد میں خادم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کے کام کرتے ہیں، ان کو ضرور یاد رکھا کریں، ان کو ضرور پوچھا کریں، ان کے لیے افطاری اور سحری کا ضرور انتظام کیا کریں۔ کسی ایک فرد کو سحری اور افطاری یعنی رمضان کے روزے رکھوا دیں، اگر آپ میں اتنی استطاعت ہے کچھ دن کے روزے رکھوا دیں، ان کے لیے آسانی کر دیں انشاءاللہ۔ عید آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں اچھے سوٹ کا۔ اسی طرح ہم نے چوتھا پوائنٹ دیکھا تھا چھپا صدقہ، پھر ہم نے دیکھا تھا نماز، پھر استغفار جو ہے وہ اللہ کے قریب کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا نالج ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، پھر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، پھر تدبر کرنا قرآن پہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کے قریب کرتا ہے، پھر سنت پر عمل کرنا اللہ کے قریب کرتا ہے، اخلاق ہمارا، تہجد، موت کو یاد کرنا، اسی طرح ہم نے دیکھا تھا اچھی کمپنی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ رسول اللہ کی پیروی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ اگر ہم کسی کی بات مان جائیں گے تو ظاہر ہے وہ خوش ہو جائے گا نا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے والدین بہت محبت کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں نا۔ ایسے لوگ جن سے ہمیں ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں فار ایور رہیں، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ کیا ہے، آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چیک لسٹ بنانی ہے اور اس دعا سے انٹر ہونا ہے رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کر دیں، جو ہمارے لاسٹ کنیکشنز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلڈ اپ کر دیں اس رمضان۔ اور اگر آپ 30 ڈیز کی ٹریننگ اچھے طریقے سے کر لیں گے نا تو آپ کو آفٹر رمضان اس کے ریزلٹس نظر آئیں گے، کیونکہ آپ اگر کچھ اچھا کر جاتے ہو تو اس کے اثرات آپ پر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اوکے میں چیٹ باکس کی طرف جاتی ہوں، کسی کے کوشچنز ہیں تو انشاءاللہ لکھ لیتی ہوں۔ اخلاق کا ریفرنس ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 1812۔ بیرا آپ کے میسیجز نا مجھے ایمپٹی شو ہو رہے ہیں، پلیز ان کو ایوری ون پہ کریں۔ عائشہ کول آپ بھی جنہوں نے ڈائریکٹ میسج کیے ہیں کائنڈلی وہ ایوری ون پہ کر لیں، مجھے میسیجز شو نہیں ہو رہے ہیں پراپر۔ What a nice question. How to treat ساس and نند، ماشاء اللہ، اللہ سے دعائیں کریں۔ ساس اور نند یہ ہمارا ٹاپک کے ریلیونٹ کوشچن تو نہیں ہے، لیکن یہ کوشچن بڑا مزے کا ہے۔ اس میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دونوں رشتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ساس کو بھی اور بہو کو بھی، کہ آپ ایک بہو لے کر آئی ہیں جو آپ یہ کہہ کر لے کر آتی ہیں کہ یہ بیٹی ہے میری، اور جو بہو ہوتی ہے اس کو گھر سے یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ ساس کو ماں سمجھنا ہے۔ تو اچھا اخلاق ہم نے پڑھا ہے نا آج، اس کو اپنانا ہے آپ نے انشاءاللہ، اپنا دی بیسٹ دینا ہے، آپ کو آگے سے ریزلٹس نظر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ عائشہ آج میں آپ سے ملی ہوں لیکن مجھے الحمدللہ اللہ نے ملوا دیا۔
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आयशा। आप अपने अमल से उनको इन्वॉल्व कर सकती हैं। आपने अब ये सेशन लिया है ना, तो डिनर पे मुलाकात हो ना सबसे, तो ज़रूर शेयर करिएगा कि आज हमने ये सीखा। तो वो आज अमल नहीं करेंगे ना, तो कुछ टाइम बाद अमल करेंगे तो सवाब भी आपको जाएगा, और वो ये सोचने में मजबूर हो जाएँगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें आ रही हैं, तो हम क्या करें? फिर आपके पॉइंट्स उनको इंशाल्लाह क्लिक हो जाएँगे। अबीरा, हमारा ना हिजाब के टॉपिक के बारे में तो बात नहीं है, आज का सेशन नहीं है, लेकिन आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह तदब्बुर क्लब का आपने जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, इसमें सेशंस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पिछला सेशन भी एक हिजाब के बारे में गुजरा, बहुत ही खूबसूरत था। उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मौजूद होगी, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकती हैं। वो डिटेल टॉपिक है इंशाल्लाह, वो आपसे ना अ, अ, आपको हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के साथ रिश्ता बनाना ना मुश्किल नहीं है, आसान है। ये हमने अपनी जो वजूहात की वजह से मुश्किल किया हुआ है, और अल्लाह ताला के साथ राब्ता हमारा इस तरह स्ट्रांग हो सकता है जब हम छोटे-छोटे अमाल करते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे अमाल हमें जो है ना आसान अमल करने की तरफ ले जाते हैं। अ खुशू पैदा करें। उसके लिए आपको नमाज को ना, जिस तरह मैंने बात की कुरान को समझ के पढ़ना, तो आप अगर नमाज के ट्रांसलेशन को ज़हन में रखेंगी ना, तो खुशू पैदा होगा, खौफ आएगा रब के सामने खड़े होने से इंशाल्लाह, ठीक है? आपका खुशू बिल्ड हो जाएगा। वुज़ू अच्छा होने से खुशू होता है नमाज में, तो नमाज में ध्यान इधर-उधर नहीं जाता। आपका वुज़ू बेहतरीन होगा, नमाज बेहतरीन होगी इंशाल्लाह। तावुज़ पढ़ें, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपको ख़यालात तंग कर रहे हैं, तो तावुज़ पढ़ें और 3 दफ़ा थुत्कार दें बाईं साइड पे। हाँ जी, आप तहज्जुद का जो वक़्त है ना, वो इस तरह वो दाख़िल हो जाता है, इशा के बाद शुरू हो जाता है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह इसमें। अ मैं प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह नमाज़ को, जो है ना, इंशाल्लाह नमाज़ वर्कशॉप भी रखेंगे हम। नमाज़ में तदब्बुर करना आसान है। उसके कुछ टिप्स होते हैं, कुछ टिप्स मैं इंशाल्लाह बताऊँगी कि आपका वुज़ू अच्छा होगा, आपकी नमाज़ में खुशू होगा, और खुशू लाने के लिए आप ट्रांसलेशन को अच्छा कर सकते हैं। उस पे तदब्बुर कर सकते हैं, ठीक है? और जो आपकी सूरह आप क़याम में पढ़ते हैं, उसको आप अच्छे से, उसका ट्रांसलेशन आपके ज़हन में होगा ना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह। जी अरूबा, बारकल्लाह फ़ीकुम, बिल्कुल। अपने आप को वक़्त दें। जब आप चीज़ों को मेस अप हो रही होती है ना, कि आपसे कुछ मैनेज नहीं हो रहा होता, तो थोड़ा वक़्त दें। एक सुकून का साँस लें, अल्लाह ताला के साथ एक चाय का कप पिएँ और अल्लाह ताला से बातें करें, ठीक है? ये आपको हेल्प करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, सजदा सजदा की हालत में आप किसी भी ज़ुबान में जो है वो दुआ माँग सकते हैं, इट हेल्प्स। बैक बाइटिंग, आपको सवाब जा रहा होता है, पता है आपको? खुश हो जाया करें। रिदा बारक अल्लाह फ़ीकुम। हिडन सदका ये होता है कि जैसे आप, छुपा सदका ये होता है कि आपके पास पॉकेट मनी है ना, अगर मनी की एग्ज़ाम्पल लें, आपके पास पॉकेट मनी है, तो आप
کسی ادارے میں جاتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے ادارے ہیں اور ہمارے مساجد میں جو ہے وہ صدقہ باکس رکھے ہوتے ہیں. اب تراویح آ رہی ہے تو تراویح میں آپ جب نماز پڑھنے جائیں یا جمعے میں آپ جمعہ سننے جائیں تو صدقہ باکس ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتائیں اور خاموشی سے کر سکتے ہیں. یا آپ صدقہ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ ایسی چیز بنا کر آپ کسی بھیج دیں، کسی کو کھلا دیں. چھوٹی چھوٹی قسمیں ہوتی ہیں صدقہ کی. چھپا صدقہ یہ ہوتا ہے. بچوں کو کیسے عادت ڈالیں نماز کی؟ بچوں کو عادت تو پہلے ماں باپ پڑھیں گے نا ان کے سامنے، آہستہ آہستہ ان کو ڈل جائے گی. اور ایک بات اور جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز ان کو ڈرایا مت کریں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مت کرو اللہ ناراض ہوگا. ہم اپنے جملوں پہ غور نہیں کرتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں مت کرو اللہ ناراض ہوگا. تو یہ اللہ سے دوری ہی تو ہے جو ہم بچوں میں ابھی سے ڈال رہے ہیں. ٹائم ٹیبل، اشمال ٹائم ٹیبل کو دیکھیں. آپ یہی میں نے آپ کو کہا، آپ کے پاس 2-3 دن ہے نا، ٹو ڈو لسٹ بنائیں، چیک لسٹ بنائیں. کچھ اعمال ایسے رکھیں جو آپ کریں. سحری سے پہلے آپ اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کر آپ تھوڑا ٹائم جو ہے اپنی پیپرز کی تیاری کو دے دیں. پھر سحری کے بعد آپ دعائیں اور اذکار اور قرآن پڑھ کے پھر جو ہے آپ تھوڑا ٹائم جو ہے ان کو دے دیں. تو یہ انشاءاللہ اس طرح مینیج ہو سکتا ہے. جماعت پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی. جی تہجد کا وقت ہوتا ہے. ہانیہ غصہ کنٹرول کرنا، اس پہ ورک شاپ ہونی چاہیے ہماری کمپلیٹ. یہ بہت سوال آیا ہے مجھے. آم، آ، ہاں یہ چیز ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے. جب ہم ڈاؤٹس جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ، یہ امید باندھ کر دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ کبھی نامراد نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جی ایمان، ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. 1 منٹ میں سوال کر لیں. ایمان اگر آپ میسج پہ کوشچن کر لیں زیادہ بہتر ہے. کسی کا باقی سوال انشاءاللہ آپ لوگ نا میسج پہ کر لیجیے گا، واٹس ایپ پہ انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے سیشن کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سکھا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا، پڑھا، دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنا آسان کر دیں اور اس پہ ثابت قدم رکھتے ہیں. آمین. اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دیں اور بہت خیر اور برکت ہم اس رمضان سے سمیٹ لیں. آمین انشاءاللہ. دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا قبول کر لیں، مل بیٹھنا قبول کر لیں. آمین انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.